आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है हज़रत ज़ुल्करनैन कौन थे और याजूज माजूज क्या हैं। इस पे मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करता हूँ। हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसे शख्स थे कि जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर इख्तियार दिया था, हुकूमत दी थी। मतलब कि पूरी की पूरी ज़मीन, सारी की सारी ज़मीन के ऊपर जितनी भी मुल्क थे, जितने भी लोग थे, तमाम के ऊपर अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया था वो हज़रत ज़ुल्करनैन को दिया था। मतलब जहाँ से सूरज निकलता है, मतलब ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के बिल्कुल सामने, ज़मीन गोल है, ठीक है। जब आप गेंद देखते हैं ना, तो गेंद रखा हो कहीं तो वो नीचे से भी गोल लेकिन रखा हुआ है, ऊपर से भी गोल, साइडों से भी गोल, तो ज़मीन घूम रही है ना दो तरह से, अपने मतलब सूरज के गर्द भी और अपने महवर पे भी। अब ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के बिल्कुल सामने था, वहाँ पे भी एक कौम आबाद थी, मतलब जिनके पे डायरेक्ट सूरज पड़ता था, ठीक है। तो जिनके ऊपर कोई आड़ नहीं थे, मतलब कि नेक्स्ट जिस पे जो ज़मीन का हिस्सा सूरज के सामने आता था ना, तो उसका वो पहले वाला जिसके ऊपर कोई आड़ नहीं थी, नेक्स्ट मुल्क की वो आड़ बन जाती थी। ये इस तरह से है। तो अब वो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन को उस वक्त दुनिया को जो कुछ भी हासिल था, लोगों को जो कुछ भी हासिल था, मतलब जितने भी दुनिया में मुल्क थे जिनके ऊपर बादशाह थी, उन लोगों को जो कुछ भी हासिल था, तरक्की के नाम के ऊपर, कुव्वत के नाम के ऊपर, मतलब जो भी उनको वसाइल हासिल थे, उनसे ज़्यादा कई गुना पावरफुल अल्लाह ताला ने जो इख्तियारात दिए थे, जो वसाइल दिए थे, वो हज़रत ज़ुल्करनैन को दिए थे। मतलब जितनी भी अशिया थी, तमाम अशिया का मुकम्मल इख्तियार, तमाम का इल्म, फिर उनका इस्तेमाल वो अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को अता किया हुआ था। तो अब हज़रत जो ज़ुल्करनैन हैं वो एक ऐसे मुकाम पे जाते हैं कि जहाँ पे एक कौम के साथ उनकी बात होती है। वो कौम वाले उनको बताते हैं कि ज़मीन के ऊपर जो है ना, ज़मीन के ऊपर याजूज और माजूज फसाद करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि हज़रत ज़ुल्करनैन को जो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, मकन दिया है, हुकूमत दी है, वो ज़मीन पे दी है, ठीक है। और ज़मीन गोल है, मतलब मशरक़ से मगरब तक, मतलब जहाँ से सूरज जहाँ से निकलता है, जो सामने सूरज के जो हिस्सा ज़मीन का बनता है, और वो हिस्सा जो मतलब जहाँ से सूरज गुरूब हो रहा होता है। तो मोस्टर आप ज़हन में रखिएगा, सूरज ना तुलू होता है ना गुरूब होता है, ज़मीन घूमती है, ठीक है। तो देखने में ऐसे ही लगता है, और हम कहेंगे भी ऐसे ही कि सूरज तुलू हो रहा है और गुरूब हो रहा है, ठीक है। तो एक वो भी ज़मीन का हिस्सा बनता है जहाँ से आपको ये लगता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। जैसे आप देखते हैं ना कि सूरज गुरूब हो रहा है, तो किसी और मुल्क में तो वो तुलू हो रहा है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ तो वो गुरूब हो रहा है, किसी अगले मुल्क में तुलू हो रहा है। तो फिर ज़मीन का एक ऐसा आखिरी हिस्सा भी होगा जहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ से ये गुरूब हो रहा है, उसके आगे को मुल्क नहीं है। जहाँ गुरूब हो रहा है उससे आगे को मुल्क नहीं है, जहाँ से तुलू हो रहा है उससे आगे को मुल्क नहीं है, डायरेक्ट एक कौम के ऊपर तुलू हो रहा है। तो वो अब ज़मीन के ऊपर याजूज और माजूज फसाद कर रहे हैं, फसाद वो ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात अब यहाँ ज़हन में बैठा लें, याजूज और माजूज किसी दूसरे सियारे की कोई मखलूक नहीं है, ना वो कोई खलाई मखलूक है, ना कोई वो एलियन है, वो इंसान हैं। वो एक इंसान है, उनको बड़ी ताकत और कुव्वत हासिल है, बड़ा उनको एक इल्म हासिल है दुनियावी, और उनको बड़े असबाब हासिल हैं, उनको बड़े वसाइल हासिल हैं, उनकी बड़ी ग्रिप है। तो वो ज़मीन के ऊपर मतलब अपनी कुव्वत को बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी तरक्की को बढ़ाते जा रहे हैं, और इनकी तरक्की और इनकी कुव्वत के बदले में जो चीज़ ज़मीन के ऊपर हो रही है वो फसाद हो रहा है, वो जुल्म कर रहे हैं। तो उनको हज़रत ज़ुल्करनैन ने रोका था, वो कौम जो उनके मुकाबले में कमज़ोर थी। यानी कि ये एक ऐसा खित्ता है ज़मीन का कि जहाँ पे दो कौमें आबाद हैं। एक वो कौम है जो मतलब जिनको याजूज और माजूज कहा गया, और एक वो है जो बहुत कमज़ोर है, जो कि कह रही है कि मतलब ये हमारे ज़मीन में ये
آ کے فساد کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ملک میں آ کے فساد کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں زمین پہ یہ فساد کر رہے ہیں. تو آپ اور بھی چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زمین کے اوپر قوموں کو تباہ کیا ہے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زمین پہ فساد کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ زمین کو درست کر لینے کے بعد اس پہ فساد مت کرو. ٹھیک ہے, اب جو زمین پہ فساد کرتے ہیں نا وہ انسان کرتے ہیں, کوئی دوسرے جو وہ ہیں نا, کوئی خلا سے کوئی مخلوق نہیں آتی ہے, کوئی ایلین نہیں آتے ہیں, یا کسی دوسرے سیارے کی مخلوق آ کے فساد نہیں کرتی ہے, انسان ہی فساد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ زمین پر فساد نہیں کرو, تو وہ بھی زمین پہ فساد کر رہے تھے. تو اب حضرت ذوالقرنین نے ان کو روکا. اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا, حضرت ذوالقرنین کے پاس ایسے اسباب ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس ایسے سورسز موجود ہیں کہ اگر مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت ہے نا, تو ان کو وہ انفارمیشن پہ کام کرتے ہیں, وہ معلومات پہ کام کرتے ہیں. تو ان کے پاس ایسے سورسز موجود ہیں کہ وہ جہاں چاہتے ہیں جتنے ٹائم میں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. جیسے آج ہمارے پاس ہے نا اختیار ہے, ہم کہیں سفر کرتے ہیں, ہمارے نیچے گاڑی ہوتی ہے, تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں کا جو فاصلہ ہے نا, ہمیں گوگل بتا دیتی ہے کہ 2 گھنٹے کا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے پاس ایسے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ ہم 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ان کے پاس, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کوئی جہاز تھے یا کوئی گاڑیاں تھیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس ایک ایسا اختیار موجود تھا, انہوں نے ایسی طاقت اور قوت ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی, جو ان کو حاصل ہو چکی تھی, کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ انفارمیشن معلومات کی بیس پہ جاتے تھے. مطلب اپنی پوری زمین کے اوپر وہ راؤنڈ کرتے تھے, وہ دورہ کرتے تھے, وہ گھومتے پھرتے تھے, دیکھتے تھے, لوگوں کو دیکھتے تھے, قوموں کو دیکھتے تھے, ملکوں کو دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر جو ان کو لگتا تھا کہ فساد کر رہے ہیں, پھر وہ ان کو روکتے تھے. تو وہ جو لوگ تھے وہ انسان تھے, یاجوج اور ماجوج انسان تھے, وہ فساد کر رہے تھے, زمین کے اوپر کر رہے تھے. مکر بھی ذوالقرنین کو زمین پہ اللہ نے دیا ہے, اور وہ یاجوج اور ماجوج فساد بھی زمین پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو ذوالقرنین نے روکا. مطلب اس وہ جس یاجوج اور ماجوج کو جو اختیار, طاقت اور قوت حاصل تھی, اس سے کئی گنا زیادہ اختیار اور قوت حاصل تھی حضرت ذوالقرنین کو. تو انہوں نے اپنی اس قوت کو, طاقت کو استعمال کیا, ان کو روک دیا. مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی لوہے کی دیوار بنا دی تھی, جیسے ہے نا قرآن مجید کے اندر ہے, وہ بات اور ہے, لوہے کے تختے اور تانبا پگھلا ہوا. تو اس سے ہم یہ لے لیتے ہیں کہ شاید کوئی 2 پہاڑ تھے, بیچ میں جگہ خالی تھی, تو وہ ادھر سے آ جاتے تھے, تو وہ جو بیچ والا گیپ تھا اس میں وہ لوہا کے تختے لگا کے پھر اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا, تو ان کو روک لیا گیا تھا. ایسا نہیں تھا, وہ بات کچھ اور ہے, وہ کچھ اور ہے. تو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا, یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے. ذوالقرنین جب اپنے سفر کرتے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر کل اشیاء کے جو اسباب ہیں حضرت ذوالقرنین کو عطا کیے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمین سے کسی دوسری زمین میں جانے کے لیے, کسی دوسرے سیارے میں جانے کے لیے, کسی دوسری ڈائمنشن میں جانے کے لیے اس کے اندر کوئی سرنگیں ہیں, کوئی خلائی راستے ہیں, تو وہ ان کو پتا تھا اور وہ ان سرنگوں سے داخل ہو کے مختلف دوسرے جہانوں میں جاتے تھے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کل کی کل جو دنیا کے اوپر اشیاء موجود تھیں, مطلب جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں, اور جو انسان اپنے اعمال سے, اپنے علم سے, اپنی طاقت قوت سے حاصل کر چکے ہوئے تھے, وہ تمام کی تمام جو اشیاء ہیں اس وقت ان کے جتنے بھی اسباب تھے, تمام کی تمام چیزوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب عطا کیا ہوئے تھے جو دوسروں کو حاصل تھے, اس سے زیادہ طاقتور, ان سے بڑھ کر حضرت ذوالقرنین کو حاصل تھے. تو حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو وہاں پہ روک دیا. ٹھیک ہے, ان کو جو کچھ بھی حاصل تھا اس کو ضائع کر دیا, اور ان کے اختیارات کو محدود کر دیا, ان کو وہاں پہ سٹاپ کر دیا. اچھا, سورہ ایک انبیاء ہے. سورہ انبیاء میں یہ محل آیت ہے 95, 95 یا 96, آپ 94 سے سٹارٹ لے لیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو قوم ہے نا, کوئی بھی جو بستی ہے, قریہ, کوئی بھی بستی ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ ان پہ جو ہلاکت ہے مقرر کر دیتا ہے, یعنی کہ ثابت ہو جاتی ہے کہ اس قوم نے اب ہلاک ہونا ہے, وہ رجوع نہیں کریں گے حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں. ٹھیک ہے, اب سورہ کاف میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور سورہ انبیاء میں بھی ذکر ہے. تو جس بستی کے اوپر ہلاکت ثابت ہو جاتی ہے وہ رجوع نہیں کریں گے اللہ کی طرف, کیونکہ ہلاکت ثابت ہو گئی ہے, حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج نہ کھولے جائیں. مطلب اس قوم کے اندر یاجوج اور ماجوج وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو زمین کے اوپر فساد کرتے ہیں,
وہ جو زمین پہ فساد کر رہے ہیں نا، ان فسادیوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا تھا۔ وہ فساد کرنے والے باز نہیں آتے تھے، فساد کرنے والوں کے جو حکمران ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جیسے کوئی ملک ہے نا، تو اس ملک کے حکمران ہیں، تو حکمرانوں کے نیچے تو محکمے چل رہے ہیں، ہر طرح کے نیچے مطلب کارخانے ہیں، محکمے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اس قوم کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو اپنی علم کی بنیاد کے اوپر، جو ترقی کے اعتبار کے اوپر، جو دنیا کے اوپر کنٹرول کرنا، وسائل کے اوپر قابو کرنا، سمندروں پہ گرپ کرنا علم کی بنیاد پہ، پہاڑوں پہ گرپ کر لینا، ہواؤں پہ گرپ کر لینا، بارشوں پہ گرپ کر لینا، یعنی کہ اختیار حاصل کر لینا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جائے۔ ان کے اس علم کی وجہ سے، اس ترقی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کے اوپر قبضہ کر لینے سے جو چیز سامنے آتی ہے نا، وہ فساد ہے۔ اس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ زمین و آسمانوں میں فساد کر رہے ہیں۔ اس فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں فسادیوں کا نظام لپیٹ دیتا ہے۔ اچھا، جب ان کے اوپر یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے نا، تو پھر یہ جو کام کرتے ہیں یاجوج اور ماجوج، یعنی کہ جو بھی یہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی یہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس میں تیزی آ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے نا، یہ تیزی سے وہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر ان کی تیزی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ زمین میں فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی ڈینگی آ گیا، جیسے ہم کہتے ہیں جی کرونا آ گیا، زلزلے آ گئے، بارشیں آ گئی، طوفان آ گئی، ٹھیک ہے نا، یہ جنگیں لگ گئیں، وبائیں پھوٹ پڑی، یہ سپیڈ سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہوتا ہے نا کہ اس قوم نے اب ہلاک ہونا، یہ رجوع نہیں کریں گے حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں۔ یعنی کہ یہ پیریڈ ہے، یہ ایک دن کی یا ایک مہینے کی، ایک سال کی بات نہیں، ایک ٹائم ہے، یہ ایک ٹائم ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، 15 20 بھی لگ سکتے ہیں۔ جب پھر وہ عذاب جو یاجوج اور ماجوج زمین پہ فساد کر رہے ہیں، مطلب وہ جو کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے زمین پہ عذاب آنا ہے، جب اس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس قوم کے لوگ جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں او ہو، یہ تھی وہ بات جس سے ہمیں اللہ کا رسول ڈرا رہا تھا اور ہم نے مانا ہی نہیں، ہم نے بات ہی نہیں مانی۔ اب یہ رجوع کرتے ہیں، لیکن اب ان کا رجوع کرنا کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ وہ عذاب ان سے ٹلنے والا، یہ مارے جائیں گے۔ اب وہ جو یاجوج ماجوج ہے نا، یعنی کہ جب ان کا وقت آتا ہے، جب ان کو کھولا جاتا ہے، ان کا ہے کہ یہ ہر بلندیوں سے آئیں گے۔ اب بلندیوں سے مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ پہاڑوں سے نیچے آئیں گے، یا پھر یہ کسی وہ خلا سے آئیں گے، کسی دوسرے سیارے سے آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب کہ ان کو جو علم حاصل ہے، ان کو جو اختیار حاصل ہے، یہ جس لیول پہ ہیں اس کو بلندی کہا جاتا ہے، یہ وہاں سے آئیں گے، یہ موجوں کی طرح آپس میں مل جائیں گے، مطلب یہ ایک ہو جائیں گے، فرق ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کے مفادات کے لیے گٹھے ہو جائیں گے۔ یہ گٹھے ہو کے کیا کریں گے؟ گیو اینڈ ٹیک، زمین کو کیسے بانٹنا ہے، زمین کے خزانوں کو کیسے بانٹنا ہے، لوگوں کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، لوگوں کے اوپر حکومت کیسے کرنی ہے، ان کو ڈرا کے کیسے رکھنا ہے، ان کو اپنا غلام کیسے بنانا ہے، تو یہ آپس میں گٹھے ہو جائیں گے، مفادات گٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مومن ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا پلان کرتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر یہ چونکہ سارے گٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جتنی بار بھی فساد سے پاک کیا یا قوموں کے اوپر عذاب لایا، وہ جن قوموں پہ عذاب آیا نا، جو قوم عذاب کا شکار ہو گئیں، وہ اس قوم کو اس عذاب تک جن لوگوں نے پہنچایا نا، وہ یاجوج اور ماجوج تھے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے وہ جو حضرت ذوالقرنین نے ان کو روک لیا تھا، ان کو سٹاپ کر دیا تھا، ان کی تعمیر و ترقی کو روک لیا تھا، ان کے جو اختیارات تھے ان کو کنٹرول کر لیا تھا، ان کو ریورس کر دیا تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین کے پاس زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل عطا کیے ہوئے تھے، تو وہ روز کسی نہ کسی مشن پہ نکلتے تھے، کسی نہ کسی موہ پہ نکلتے تھے روزانہ، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا انفارمیشن کی بیس کے اوپر کام کرتے تھے، پھر وہ جہاں جانا چاہتے تھے فوراً جاتے تھے، وہ خبر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پوری زمین پہ اختیار دیا تو پھر وہ ساری زمین کی خبروں سے واقف ہیں، پھر وہ کسی نہ کسی خبر کی اتباع کرتے ہیں، کسی نہ کسی موہ کے اوپر جاتے ہیں، کسی نہ کسی جو ان کو مسئلہ در پیش ہوتا ہے نا، زمین کے کسی بھی حصے پہ وہاں پہنچتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ جو انہوں نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کو روک لیا تھا، اب وہ رک گئے۔ تو اب آ جائیں، مثال دے رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے دور،
اب نوح علیہ السلام نے بہت ایک لمبا عرصہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکا، اور وہ منع کر رہے ہیں کہ زمین پہ فساد نہیں کرو، وہ فساد کرتے جا رہے ہیں، فساد کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہلاکت ثابت ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر یاجوج اور ماجوج کھل چکے ہوئے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج اپنا کام کر رہے ہیں۔ مطلب اب جو لیڈر ہیں نا، لیڈر جو ملائالہ ہیں، جو بڑے لیول پہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کو رکو، یہ جس طرف تم لوگ جا رہے ہو نا، یہ پوری دنیا فساد سے بھر جائے گی، پھر جب فساد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہلاکت لاتا ہے نا تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو وہ نہیں باز آ رہے ہیں، وہ نہیں باز آ رہے ہیں، وہ کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ یاجوج اور ماجوج جو کھلے ہوئے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام اس میں سے وہ لوگ جو کہ مومن ہیں، جو حضرت نوح پہ ایمان لے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ ایمان لے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور باقی جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو زمین کے اوپر اختیار چاہتے ہیں، جو لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، جو زمین کے وسائل کے اوپر اللہ کی نعمتوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب فساد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں علم کی بنیاد پہ اور لوگوں کی خدمت کی بنیاد پہ، کہ ہم لوگوں کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، ہم اصلاح ہی کر رہے ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے جو ان کو لے گئے ہیں، جب ہلاکت ثابت ہو گئی تو پھر ان کے اوپر وہ عذاب آیا۔ جب عذاب آیا، جب اس کی انہوں نے پہلے نشانیاں دیکھی، جب اس عذاب میں وہ ڈل گئے، اس پروسیس میں ڈل گئے، اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اب رجوع کر رہے ہیں، لیکن اب سٹیج ایسی ہے کہ یہاں سے واپس نہیں جایا جا سکتا، اب اس نے آپ کے اوپر نازل ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ کے جو بندے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام ساتھ لے گئے اللہ کے حکم سے، وہ جو فساد کرنے والے تھے زمین پہ، وہ یاجوج اور ماجوج تھے، تو اور جو ان کی اتباع کرنے والے تھے، جو ان کو پروٹوکول دیتے تھے، جو ان کے ساتھ کھڑے تھے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، وہ باقی ان کے پیروکار تھے، وہ ایک جگہ پہ اللہ نے کو اکٹھا کر دیا، اور وہ سارے کے سارے، یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو روکا تھا وہ کھل گئے۔ وہ اتنی بڑے لیول کے اوپر انہوں نے مطلب فساد کیا زمین کے اوپر، اتنے بڑے لیول کا فساد کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پورے نظام کو لپیٹنا پڑا۔ تصور کر لیں کہ کتنا بڑا انہوں نے فساد کیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سارا لپیٹ لیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جس زمین پہ اللہ نے قیامت لانی ہے، وہ قیامت کہاں پہ ہے، اور ادھر پہنچنے کے لیے ہمیں کتنا عرصہ چاہیے، یہ ہمیں نہیں پتا، یہ کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ کے سوا۔ اب جب بھی قوم کوئی ترقی کرتی ہے، مطلب ترقی کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ فساد کرنا، اپنا حق جو ہے نا وہ جتانا کہ یہ میرا حق حاصل ہے، مطلب باقی لوگوں کو اپنا غلام بنا لینا، باقی مخلوقات کی جو ہے نا وہ ان کو ان کے حق سے محروم کر دینا، اور خود زمین کا مالک بن جانا، ان بنیادوں پہ کہ جو شیطانی ہیں، نہ کہ رحمانی بنیادیں ہیں۔ رحمانی بنیادوں پہ اگر آپ اللہ زمین کے پہ خلیفہ بنتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اپنے رسولوں کو، اپنے بندوں کو بناتا ہے۔ تو اب وہ جب وہ کوئی بھی قوم بڑی سپیڈ کے ساتھ ترقی کرتی ہے، تو اگر اس قوم کو چھوڑا جائے، اس کو روکا نہ جائے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے ختم نہ کرے، تو وہ جو قیامت ہے وہ جب آنی ہے اس کو کتنا ٹائم چاہیے، اس سے پہلے یہ زمین کو خراب کر دیں گے، یہ اس کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اس سے پہلے اس کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نئی قوم آتی ہے، ٹھیک ہے، کرتے کرتے کو 700-800 سال لگتا ہے، پھر اس کو ترقی کا شوق پڑتا ہے، پھر اس کو سائنسی علم کا شوق پڑتا ہے، وہ پھر اس طرف چل پڑتی ہے، پھر وہ فساد کرتے پھر وہ کوئی 700-800 سال کے بعد ایک لیول پہ پہنچتی ہے، تو پھر اس کو وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جو کہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے حاصل چیزوں سے وہ کام شروع کر دیتی ہیں، جس سے زمین پہ نا فساد شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کو اختیار دیا تھا وہ اتنا کو زیادہ تھا، اتنا کو وسیع تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ نے پوری زمین کے نظام کو لپیٹا، کتنا بڑا تھا وہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ تم جو گزشتہ قوم ہے نا، تم جتنی زمین کے اوپر اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، جتنے ان کو وسائل سے نوازا تھا، جتنے ان کو طاقت اور قوت دی تھی، جتنا اختیار دیا تھا، تم ان کے 10% کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اگر وہ اس رفتار سے آ رہے ہوتے نا تو یہ مطلب اتنا جو قیامت کا وقت ہے نا وہ پھر مینیج نہیں ہونا تھا، مطلب جہاں پہ قیامت اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا اس تک بھی تو پہنچنا نا انسانوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے نا۔ تو اب اسی طرح جیسے کہ قیامت ہے اس کو ایک وقت ہے، لائک ابھی 1000 سال رہتا ہے تو 1000 سال تک زمین کو بھی تو چلانا نا، زمین کے اوپر مخلوقات کو بھی تو چلانا نا۔ اگر کوئی قوم مطلب فساد کی ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی ہے تو اسے تو پھر وہ 1000 سال تو نہیں چلے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ختم کر دیتے ہیں۔
تو وہ ان کے ہم 10% کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو گزشتہ قومیں ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب قیامت نزدیک ہوگی نا، جب آخری وقت چل رہا ہو نا، تو وہ جو قوموں کو زمین کے اوپر جو اختیار حاصل تھا نا، وہ جتنا ان کو حاصل ہو چکا ہوا تھا نا، پھر ایک وہ وقت ہے کہ ہم ان کو 10% کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن قیامت کے قریب ہم ان کو جو حاصل ہے ہم اس سے آگے چلے جائیں گے. یہ قیامت کا وقت ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوری کیلکولیشن کے ساتھ چل رہا ہے، پورے علم و حکمت کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ وقت جب قیامت قریب ہوگی، ہم ان سے جہاں تک وہ ترقی کرتے ہوئے پہنچے تھے ہم اس سے آگے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے، قیامت ایک آخری چیز ہے. تو مختصر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ حضرت ذوالقرنین وہ شخص تھے، وہ انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اختیار دیا تھا، پوری زمین کے اوپر اختیار دیا تھا. مطلب وہاں سے جہاں سے سورج ڈائریکٹ زمین پہ پڑتا ہے، جہاں ڈائریکٹ زمین پہ پڑتا ہے نا، جو پہلا ملک سورج کے سامنے آتا ہے نا، یہ وہ ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے سامنے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. ایک وہ ملک ہے جہاں پہ سورج، جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ غروب ہوتا ہے، وہاں تک اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا حضرت ذوالقرنین کو، مطلب زمین پہ اختیار دیا ہوا تھا. اور اس زمین کے اوپر سفر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسباب بھی دیے ہوئے تھے، جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے. اگر کسی قوم کو طاقت سے روکنا ہے، کسی کو علم سے روکنا ہے، کسی مطلب اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دیا ہوا تھا. تو زمین کے اوپر سفر کرنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے وہاں تک سفر کرنے کے لیے ان کے پاس ایسے سورسز موجود تھے، ان کو ایسی طاقت اور قوت حاصل ہو چکی ہوئی تھی، اللہ نے دی ہوئی تھی کہ وہ فوراً سفر کر سکتے تھے. وہ انفارمیشن کی بیس کے اوپر کام کرتے تھے. پھر وہ جہاں فساد ہوتا تھا اس کو روکتے تھے، اس کو درست کرتے تھے. تو یہ ذوالقرنین تھے. تو جو یاجوج اور ماجوج ہیں وہ انسان ہیں، وہ ایلین نہیں ہیں، کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، کسی دوسرے سیارے کی مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ قرآن میں پڑھیں گے تو 2 جگہ پہ ان کا ذکر ہے. سورہ کاف میں حضرت ذوالقرنین کے ساتھ حضرت ذوالقرنین کو روک دیا تھا. تو اللہ نے انہوں نے یہ کہا کہ جب میرے وعدہ آئے گا نا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، وہ وعدہ کب آئے گا؟ سورہ انبیاء کے اندر، کہ جب کسی بستی کے اوپر ہلاکت ثابت ہو جاتی ہے نا، وہ رجوع نہیں کریں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں. ٹھیک ہے، تو وعدہ کب آ جائے گا؟ جب کسی بستی کے اوپر ہلاکت ثابت ہو جائے گی. تو پھر حضرت قوم نوح کے اوپر ہلاکت ثابت ہو گئی. جب ثابت ہو گئی تھی تو اس میں یاجوج اور ماجوج کھلے ہوئے تھے. تو وہ انہوں نے کہا تھا حضرت ذوالقرنین نے کہ جب میرے رب کا وعدہ ہے تو یہ اس کو ڈال دیں گے. تو وہ پھر ختم ہو گئی. وہ جو ان کی کھاد جہاں ان کو کنٹرول کیا گیا تھا، جو کچھ ان کو حاصل تھا اس سب کو چھین لیا تھا، ان کو سزائیں دی تھی، ان کو قید کر لیا گیا تھا. تو پھر وہ جب آزاد ہوئے، ٹھیک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، اس میں وہ آزاد تھے. تو پھر انہوں نے اس لیول کا فساد کیا کہ اس قوم کو اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو لپیٹ دیا، مطلب انہوں نے زمین پہ فساد کر دیا تھا. تو یاجوج اور ماجوج کئی دفعہ دنیا میں پیدا ہوئے، کئی دفعہ اللہ نے ان کو لپیٹ دیا، کئی دفعہ آئے ماضی میں، مستقبل میں بھی آئیں گے. اللہ لپیٹتا جائے گا، یہ آتے جائیں گے، لپیٹتا جائے گا. صرف یہاں رہنا کہ وہ ایک دیوار کے پیچھے روک دیا تھا، وہ ادھر ہی ہیں، آگے لوہے کی دیوار ہے، وہ اس کو چاٹتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی ہے. پھر وہ ایک دن انشاءاللہ کہیں گے وہ ختم ہو جائے گی، وہ باہر آ جائیں گے، پہاڑوں سے نیچے آئیں گے، پانی سارا پی جائیں گے، دریا کے دریا ختم کر دیں گے اور وہ انسانوں کو کھا جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان علی شان ہیں، جو حدیثوں نے بیان کی ہیں، آپ اس کو صحیح سمجھے نہیں ہیں. ایک کامن سینس اگر آپ اپنی کھلی عقل کو استعمال کریں گے تو یاجوج اور ماجوج کا 2 جگہوں پہ ذکر ہے، سورہ انبیاء کے اندر اور سورہ کاف کے اندر. تو کاف کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حتیٰ کہ یہ لوگ رجوع نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ان کے اوپر یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں. کہ کسی قوم کے اوپر جب ہلاکت ثابت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے، وہ رجوع نہیں کریں گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں. تو اس سے ثابت ہوتا تو کئی دفعہ ان کے اوپر یاجوج ماجوج کھلے تھے، تو وہ تو فساد کرتے رہے ہیں، پھر ان کے اوپر ہلاکت آتی رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ذوالقرنین نے جن کو روکا تھا نا، وہ کھل گئے تھے، انہوں نے پھر فساد بھی کیا تھا، پھر مٹ بھی گئے تھے. اس کے بعد کئی آئے اور کئی چلیں گے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قومیں تباہ کی ہیں نا، اس تباہی کی جو وجہ بنتے رہے نا، وہ یاجوج اور ماجوج بنتے رہے. وہ مفسد اعمال کرتے رہے زمین کے اوپر، وہ اعمال کرتے رہے جس سے زمین کے اوپر فساد ہوتا رہے. مطلب وہ پانیوں پہ گریپ کرتے تھے، پانیوں کے اوپر دسترس حاصل کر لیتے تھے، ہواؤں پہ کر لیتے تھے، موسموں پہ کر لیتے تھے، خوراک پہ کر لیتے تھے، پہاڑوں کے اوپر کنٹرول کر لیتے تھے. مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے لیے وسائل بنائے ہوئے نا، وہ ان کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے، اور ان کی وجہ سے زمین کے اوپر فساد پھیلتا تھا، مخلوقات محروم ہو جاتی تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوتا تھا.
پھر اس وجہ سے زمین کے اوپر عذاب آتا تھا۔ تو مختصر میں نے آپ کو بتا دیا حضرت ذوالقرنین کے والے سے اور یاجوج اور ماجوج کے والے سے۔ اب تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گواہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔